بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگی اور عزت والے عرش اقتدار کا وہی مالک ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش کرتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے. بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے. اور آپ عرض کیجئے اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اور جناب بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری محمد نعمان مقصود صاحب نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا. اور ان کا ترجمہ میں نے کیا ہے، بہت ہی خوبصورت ترجمہ تھا. اور جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں یوگا کے حوالے سے، کیونکہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مائیگرین کی پرابلم بہت زیادہ رہتی ہے اور آگے عید آنے والی ہے تو تب مائیگرین کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کی جو عید ہے
अच्छी गुजर सके, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम से किस तरह छुटकारा हासिल करना है थ्रू योगा। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जनाब योगा की टिप्स उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करने वाले हैं आधे सर के दर्द पे। बहुत बड़ा मसला है। आधे सर का दर्द हो तो इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओहो, ऐसा फ़ील होता है कि जैसे एक दुनिया बहुत बड़ा अज़ाब बन चुका हो। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई खाना अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। ये बहुत बड़ा मर्ज़ है। जब किसी को आधे सर का दर्द होता है तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और ये बढ़ता हुआ मसला माइग्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इससे योगा के ज़रिए से हम कैसे निजात पा सकते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसकी वजूहात ये हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ़ील करते हैं, दूसरों के दिए हुए दुख या दूसरों की तकलीफ़ें हम भूल नहीं पाते, हम परेशान रहते हैं और हम इतने सेंसिटिव होते हैं। हालांकि मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, तो मोहब्बत में सेंसिटिव होता है इंसान, तो वो सर का दर्द बन जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इतना वज़न मत उठाएं कि ये बर्दाश्त ना कर पाए। जैसा कि आपको पता है कि आप 1 केजी वज़न आप बाजू सीधा करके रोक के रखें तो आप 5 मिनट के बाद थक जाएंगे। हालांकि इसके अंदर बीम है, हड्डी है, तो सर के अंदर दिमाग जो पड़ा हुआ है इसके अंदर कोई हड्डी भी नहीं है। हर सोच का एक वज़न है, हर परेशानी का एक वज़न है। तो हम अपने दिमाग के ऊपर जब इस तरह के वज़न डाल देंगे तो हम कैसे रिलैक्स हो सकते हैं। अगर हम रिलैक्स होना चाहते हैं, अगर हम हैप्पी होना चाहते हैं, तो जहाँ का मसला है उसको वहाँ पे छोड़ दें। इतने सेंसिटिव होने की भी ज़रूरत कोई नहीं। खुश रहें और खुश रखें, बस रिलैक्स रहें। अब हम कुछ चंद एक्सरसाइजेस करने वाले हैं जो आपको, अगर ये प्रॉब्लम हो चुका है तो उससे फिर हमने छुटकारा कैसे हासिल करना है। पहले कुछ छोटे से टिप्स देता हूँ जिसके ज़रिए से जो है वो आप इस मर्ज़ से निकल सकते हैं। योगा ये कहता है कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो बिल्कुल एक्सरसाइज मत करें। अगर आपको सर दर्द नहीं है तो एक्सरसाइज करनी है, ताकि सर दर्द हो ही ना। सर दर्द के जो मरीज़ हैं उनको जब सर दर्द ना हो रहा हो तो तब एक्सरसाइज करें। जब सर दर्द हो रहा हो तो फिर कोई एक्सरसाइज फिज़िकली मूवमेंट्स ना करें, उससे दर्द और बढ़ जाएगा। तो लेकिन कुछ टिप्स ऐसे हैं जो सर दर्द हो रहा हो तो भी आपको कारामद हो सकते हैं। अपनी नाक की जो हड्डी है इसको आँखों के अंदर से प्रेस करें, नाक की तरफ प्रेस करें, हल्का सा रोक के रखें, फिर रिलैक्स। फिर आप इसको दबा के 5 सेकंड या 10 सेकंड आप इसे दबा के रखें, हल्का सा, ज़ोर नहीं लगाना, फिर रिलैक्स। इस तरह आप 10 टाइम कीजिएगा। आपने दोनों अंगूठों से ये नाक की हड्डी को आँखों के बिल्कुल अंदर से यूँ प्रेस करना है कि नाक की हड्डी को प्रेस कर रहे हैं ये। इसके बाद जो है वो ये जो आपकी नाक है इसके साइडों पे, चेक्स के ऊपर यहाँ पे प्रेस करके रखें 5 सेकंड या 10 सेकंड, फिर रिलैक्स। यहाँ से दबा के रखें और फिर रिलैक्स। इससे भी आपका सर दर्द फ़ौरन रुकेगा। और अगर आप सर दर्द हो रहा है आपको, तो एक फूल होते हैं गुलदपहरी, ये बड़े आम फूल मिल जाते हैं गुलदपहरी, इनका अर्क निकाल लें या इनका अर्क मिल भी जाएगा। गुलदपहरी के जो फूल हैं इनका अर्क ले लें और जिस साइड पे दर्द हो रहा है, अगर आपके राइट साइड पे दर्द हो रहा है तो आपने राइट नॉस्ट्रिल में 2 कतरे डाल देने हैं। सीधा लेट जाना है और सांस मुंह से लेते रहें, नाक से सांस बंद कर दें, फिर सांस मुंह से लेते रहें और 2 कतरे नाक के अंदर डाल दें। गुलदपहरी के फूल जो हैं उनका अर्क। अगर आपके लेफ़्ट साइड पे दर्द हो रहा है तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल के अंदर 2 कतरे आप गुलदपहरी फूल के अर्क के डाल दें। इससे भी आपका सर दर्द फ़ौरन ठीक हो जाता है। आधे सर का दर्द फ़ौरन रिलीफ़ मिलता है आपको। और एक मुद्रा है, अगर आप वो करते हैं तो उससे भी बड़ा रिलीफ़ मिलता है जब सर दर्द हो रहा हो। ये रिंग फिंगर को फोल्ड कर लें, अपनी हथेली में टच कर लें और पहली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ बराबर करके जोड़ लें और छोटी उंगली सीधी कर लें। आप इस पोजीशन को बना के रोक के रखें कम से कम 5 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 घंटा भी बना सकते हैं। इससे भी फ़ौरन आपके आधे सर का दर्द ख़त्म होता है। बहुत ज़ोर नहीं लगाना, आपने हाथों को रिलैक्स रखना है, टाइट नहीं करना। हाथ दबाएंगे तो फिर आपको दर्द हाथों में होना शुरू हो जाएगा। तो बेड के ऊपर लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, वॉक करते हुए भी नहीं करना आपने। अच्छा, इसके दौरान बातें भी कर सकते हैं, आप टीवी पे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। सिर्फ आपने ऐसे इनको फोल्ड करना है रिंग फिंगर को और 2 उंगलियां ऐसे मिला लेनी है। ये है आपके लिए सर दर्द का फ़ौरन इलाज जब आपको सर दर्द हो रहा हो। तो इसके अलावा जो है एक ब्रीदिंग बताऊंगा, वो आपने ज़रूर करनी है कि लेफ़्ट साइड से सांस लिया,
رائٹ سائڈ سے نکال دیا, پھر رائٹ سائڈ سے سانس لیا, لیفٹ سائڈ سے نکال دیا. یہ بار بار کرتے رہیں لیٹے ہوئے, بیڈ پہ لیٹے ہوئے. یہ آپ روز 15 منٹ کریں, اس سے بھی سر درد ٹھیک ہوتا ہے. آخری جو چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ جب سر درد نہ ہو رہا ہو لیکن سر درد کے آپ مریض ہیں, چاہتے ہیں کہ سر درد نہ ہو, تو آپ نے نہ ہوتے ہوئے یہ ایکسرسائز کرنی ہے. آپ نے جھکنے والے پوز جتنے فارورڈ بینڈ ہیں وہ کرنے ہیں. اس کے لیے اب ہم کھڑے ہوں گے تو سیدھے کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ لیگز اوپن کر لیں, لیگز اوپن کر کے اپنی کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے جھک جائیں یہاں پہ. تو یہ سیدھے کھڑے ہو کے بھی جھک سکتے ہیں. تو اس طرح کے فارورڈ بینڈ آپ نے جتنا نیچے جھک کے آپ لمبے گہرے سانس لیں گے, اور منہ سے سانس لینے, ناک سے نہیں لینے. اگر آپ سامنے جھک کے ناک سے سانس لیں گے تو سر درد ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ٹیکنیک ہے کہ جب بھی آپ نیچے جھکیں تو منہ سے سانس لیں, ناک کو فری کر دیں, آپ کا سر درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. مائیگرین کا درد کس طرح آپ کم کر سکتے ہیں, یوگی نعیم صاحب نے بتایا ہے یوگا کے تھرو. یوگی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی ٹپس دی. اور جناب اس وقت لائبہ اکرم ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت خوان ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سنانے والی ہیں. لائبہ کیا سنانے والی ہیں آپ ہمیں؟ آج میں آپ کو احمد ندیم قاسمی صاحب کا بہت خوبصورت کلام سنانے والا ہوں. بسم اللہ. اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا ہے لائبہ اکرام نے. لائبہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ. اور جناب اب آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ عید آنے والی ہے, اور عید پر سب سے الگ لگنا ہر ایک کی ترجیح ہوتی ہے. اور اگر خواتین کی ہماری بات کر لی جائے تو وہ کپڑوں سے لے کر جوتوں تک میچنگ کو ضرور سامنے رکھتی ہیں, تاکہ اس خاص موقع پر وہ نہ اپنی خوش لباسی سے سب کو متاثر کر سکیں. اور خواتین کو ہر وقت یہ جاننے کی کھوج رہتی ہے کہ فیشن میں آخر آج کل چل کیا رہا ہے, تاکہ وہ بھی جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا اس کا حصہ بن سکے. تاہم اس میٹھی عید میں خواتین کیسے دلکش نظر آئیں, اور آج کل کپڑوں اور جوتوں کے کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. بڑی اچھی ٹپس لینے والے ہیں ہم. سعدیہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فیشن ڈیزائنر ہیں. سعدیہ, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں نشریات میں روح رمضان کی. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ کو, آپ نے مجھے. روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں, اور اب افسوس ہو رہا ہے کہ جا رہے ختم ہونے والے ہیں. ہاں اچھا, عید آنے والی ہے, روزے اختتام پذیر ہو رہے ہیں, اور اس وقت ہر کسی گھر میں یہی گہما گہمی ہے کہ ہم نے عید پہ کیا پہننا ہے, ہم نے عید پہ کون سے کلر کی جو ہے وہ کپڑے لینے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی خریداری کرنی ہے, جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہوں گی, تو کیا کہیں گی کس طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہیں جو وہ عید پہ پہن سکتی ہیں؟ اچھا, اس دفعہ منیبہ جو ٹرینڈز ہیں وہ بہت زیادہ ڈائیورسیفائی ہیں, اور دوسرے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایج ڈفرینسز جو ہے ان کا خاطر خواہ خیال رکھا گیا ہے. جیسے جو ٹین ایج گرلز ہیں ان کے ٹرینڈز کچھ اور چل رہے ہیں, پھر جو 30+ ایج ہے ان کے لیے ٹرینڈز اور چل رہے ہیں. تو اس دفعہ بڑی جو ہے نا آپ لوگوں کو ویرائٹی آف فیشن جو ہے وہ دکھائی دے گی. جیسے جو ٹین ایج گرلز ہیں, اسکول گوئنگ, یونیورسٹی گوئنگ, ان کے لیے آج کل اسکرٹس اینڈ جو میکسیز ہیں, لانگ میکسیز بہت زیادہ ان ہیں, ود ٹاپس, ود شرٹس, اس میں سالڈس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ پلے کر سکتی ہیں. اس میں جو پرنٹس کے ساتھ جو ہیں وہ اسکرٹس کو یوز کر سکتی ہیں. لہنگاس جو پریویس لہنگاس پڑے ہوئے ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. سو یہ جو لڑکیوں کے لیے جو ہے نا یہ بڑا اچھا یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو گھر میں پرانے پڑے ہوئے دوپٹے ہیں, پرانی پڑی ہوئی چیزیں جو آپ لوگ لگ رہا تھا کہ کیسے یوز کریں گے, ان کو لڑکیاں جو ہیں وہ یوٹیلائز کر سکتی ہیں. ان کی اسکرٹس بنائی جا سکتی ہیں. ایون کہ سالڈس کے ساتھ آج کل ٹرینڈ ہے کہ آپ سالڈ بلاؤز اگر یا سالڈ ٹاپ بنا رہے ہیں تو دین آپ کے پاس اگر کوئی ایک چھوٹا سا پیس آف فیبرک پڑا ہوا تو آپ اس کی جو ہے وہ سلیوز, پفی سلیوز جو کہ ویوی ہوں ان کو بنا سکتی ہیں. وہ بڑا ایک فیوژن اور ویسٹرنائز آپ کو لک دیتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ آپ بڑے اپنے ایج کا جو ایک ہے نا فیکٹر کہ یو لک ینگ, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرلز کا ہے. سیم اسی طریقے سے اگر ہم 30+ میں چلے جائیں تو جو 30+ فیمیلز ہیں ان کے لیے ایک تو یہ کہ سالڈ, آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی سالڈز بہت زیادہ ان ٹرینڈ رہتے, اس دفعہ بھی رہیں گے, لیکن اس دفعہ تھوڑی سی اس میں جو ماڈیفیکیشن آف فیبرک کی گئی ہے. فیبرک میں یہ ہے کہ دوپٹاس کے لیے بڑی بڑی مزیدار قسم کے فیبرکس ہیں جن میں نیٹس نئی طرح کی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں.
پہلے تو یہ تھا کہ زیادہ تر شفونز کے دوپٹاز یوز ہوتے تھے, ابھی نیٹ کی بڑی ورائٹی ہے, نیٹ کے دین آرگینزا بہت زیادہ ان ہو گیا ہے, اور ایون کہ آپ کے جو پورا اٹائر ہے وہ بھی آپ آرگینزاز میں دیکھیں گے. اچھا جی, اور آرگینزا میں ہونے کے علاوہ جو ہے آپ لوگ جو پرنٹس چل رہے ہیں, آپ کا ایک پورا جو اٹائر لک ہے وہ ون گو کا ہونے والا ہے. اچھا, ون گو کے اندر پرنٹس جو چل رہے ہیں, جی بالکل پرنٹس آن پرنٹ, مطلب ٹراؤزر بھی وہی ہے, اور پہلے بڑا پریشانی ہوتی تھی کہ آپ شرٹ لینے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ٹراؤزر کیسے میچ کریں گے, اور پھر وہ پتہ نہیں میچ ہوگا کلر ملے. ابھی یہ مسئلہ بالکل ختم ہو گیا. آپ ون گو کا جو فیبرک ہے وہ لے کے آئیں, اس میں آپ چھوٹے پرنٹس جو ہیں فلورل پرنٹس اس کو لے کے چلیں. 30+ کے لیے ایکولی اتنا اچھا, ایون کہ جو 30- سے جو ینگ گرلز ہیں, ٹین ایجز ہیں, وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں, وہ اسکرٹس میں یوز کر سکتی ہیں, وہ بلاؤز میں یوز کر سکتی ہیں, وہ میکسی گاؤنز میں اس کو یوز کر سکتی ہیں. سو آل ان آل جو آپ کا ایک پرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ان ٹرینڈ رہنے والا ہے. اور سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ بائی دا پیسج آف ٹائم جو دوپٹہ کا ایک کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا منیمائز ہو گیا, بڑے منیملسٹک قسم کے دوپٹے اور اسٹالز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں, تو اس میں بڑی آپ کو ماڈیفیکیشن نظر آئے گی. لائک آپ کو سلکس کے آپ کو دکھائی دیں گے, دین آپ کو اس کے علاوہ کاٹنز میں دکھائی دیں گے, آپ کو آرگینزاز میں دکھائی دیں گے, اس میں آپ کو بڑی ورائٹی دکھائی دے گی. اور آپ اس کو جو ہے اگر آپ ویسٹرن لک دینا چاہتے ہیں تو یو کین ریپ اٹ اراؤنڈ یور نیک, اور اس کے علاوہ اگر آپ ایسٹرن لک دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایسٹرن, جیسے ابھی آپ دوپٹہ لے کے بیٹھی, اس طریقے سے یوز کر سکتی ہیں. سو اس طریقے سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ فیشن میں تھوڑی ٹرینڈی جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن کلر کمبینیشن کس طرح کی ہونی چاہیے, کیونکہ روزے شروع والے تو بڑے اچھے ہمارے گزر گئے تھے, ٹھنڈے ٹھنڈے ہوائیں چل رہی تھی, بارش بھی ہو رہی تھی, لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ وہ جو عید ہے نا وہ تھوڑی گرم ہمیں دیکھنے کو ملے گی. تو گرمیوں میں کس طرح کی کمبینیشنز, کلر کمبینیشنز کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے جو بیس آبویسلی یہ جو سیزن ہوتا ہے نا سمر کا سیزن, اٹ سیلف اتنا فائری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں فائری اور سالڈ اور ڈارک کلرز پہن لیں, ٹون پہن لیں, تو وہ کچھ ایک تو اچھا بھی نہیں لگتا, اینڈ یو فیل ہیٹ اپ. سو اس وجہ سے آبویسلی وہ بہت زیادہ سالڈس, ڈیپ ڈارک ٹونز تو آپ نہیں ویئر کر سکتے. وہ ڈیو ٹو ویدر بھی ہے, اور اس میں ٹرینڈ بھی تھوڑا سا ہے کہ تھوڑا سا اب آپ واپس پیسٹلز کی طرف آ رہے ہیں. آپ کو پتہ 2-3 سال کے بعد فیشن واپس سے جو ہے وہ رینیو ہوتا ہے. تو 2-3 سال پہلے جو ہے وہ پیسٹلز میں ہم لوگ بہت زیادہ چلے گئے تھے. ابھی بھی پیسٹل ٹونز یوز ہوں گی, لیکن پیسٹل ٹونز میں بھی نئے شیڈز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرا گئے. جیسے اگر بلو تو آبویسلی ایک یونیورسل کلر ہے, لیکن بلو کی وہ ٹونز اور وہ شیڈز یوز کیے جائیں گے جو اس سے پہلے آپ کو دکھائی نہیں دیتے تھے. اوشن کے جو ہیں وہ کلر, وہ آپ کو ان میں مطلب جو آپ کی مرین لائف ہے اس میں سے کلر جو ہیں وہ لائلیک کلر بہت زیادہ چل رہا ہے, اور لائلیک کی بھی بہت ساری ٹونز آپ کو دیکھنے کو ملی. پہلے آپ لائلیک کلر سوچتے تھے تو آپ کے دماغ میں ایک ہی ٹون دکھائی دیتی تھی, آپ کہہ رہے تھے بس یہی کلر ہے. نہیں, ہمیں لائلیک کلر تو ابھی انٹروڈیوس ہوتا ہے. ہم پہلے سوچتے تھے چاہیے پرپل ہے, لائٹ پرپل, ڈارک پرپل, صرف یہ. اب پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ لائلیک کلر بھی کوئی ہے, اور نیئر ٹو سوڈا پنک کلر جو ہے لائلک کی بھی وہ ٹون بہت زیادہ ان رہنے والی ہے. اور جو ینگ گرلز ہیں وہ بہت زیادہ پہننے والی ہیں, ان کو اچھا بھی بہت لگتا ہے. وہ سالڈس کے ساتھ اگین وہی بات کہ اگر ان کلر ٹونز کو یوز کرتی ہیں تو دین. اور پھر تیسرا جو کلر ہے آپ کا بلیک کلر, یہ کبھی بھی ٹرینڈ سے یہ تو جاتے ہی نہیں ہے نا, یہ تو جاتے ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ سمر میں جب آپ لوگ بلیک پہنتے ہیں تو سیم وہی چیز کہ جیسے آپ لوگ جو ڈارک ٹونز پہنتے ہیں تو یو فیل ہیٹ اپ, سیم یہی بلیک کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. تو اب جس بیچارے نے اے سی میں نہیں رہنا ہے, جس نے باہر آؤٹ ڈور میں جانا ہے, وہ کیا کرے؟ تو پھر ایسی سچویشن میں وہ بلیک کو جو ہے وہ پرنٹس کے ساتھ یوز کرے, بلیک سالڈ میں یوز نہیں ہوگا. اچھا جی بالکل. اوکے. اور وائٹ تو میرے خیال سے وائٹ تو یونیورسل کلر ہے, کلاسک کلر ہے, آپ کبھی بھی پہن سکتے ہیں, کسی بھی طرح سے پہن سکتے ہیں. وائٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ نا ہیٹ ابزربنٹ نہیں ہوتا, اور یہ بڑا بریدی سا کلر ہے, ایئری سا کلر ہے. تو آپ اس میں اگر پرنٹس پہن لیتے ہیں یہ تب بھی ایکولی آپ کے لیے بینیفیشیل رہتا ہے, اور اگر آپ اس میں امبرائڈریز پہن لیتے ہیں تب بھی. اور اگر کچھ نہیں آپ کرتے ہیں, جسٹ کٹ لائن ایک بیوٹیفل سی دیکھ کے اگر آپ اس کو ویئر کر لیتے ہیں تو تب بھی اتنا ہی ٹرینڈی لگ رہا ہوتا ہے. تو وائٹ تو کسی بھی سچویشن میں چلے گا, لیکن بلیک کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہوگا کیونکہ اس دفعہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہونے والی. ایگزیکٹلی. اچھا تو پھر گرمی بہت زیادہ ہونے والی, تو کس طرح کا فیبرک کس طرح کا پہنے؟ لان پہنے, کاٹن پہنے, آرگینزا پہنے, سلک بھی چل رہا ہے, مطلب مکس ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے تو آپ کو ہر قسم کا کپڑا مل رہا ہوتا ہے, فیبرک مل رہا ہوتا ہے, تو کیا زیادہ پریفریبل ہونا چاہیے؟ اس میں بھی اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. سوری ٹو سے بات سننے میں تھوڑی سی عجیب لگتی ہے, لیکن کیونکہ دیکھیں آپ اگر 24/7 آپ ایئر کنڈیشنر میں رہ رہے ہیں, یا پھر آپ آؤٹ ڈور جا ہی نہیں رہے ہیں, آپ کا انٹریکشن ہی نہیں ہے ایئر کے ساتھ یا ہیٹ کے ساتھ, تو تب تو آپ آرگینزاز بھی ویئر کر سکتے ہیں, سلک بھی ویئر کر سکتے ہیں, اور وہ کریں گے, یہ اسی وجہ سے ان ٹرینڈ ہے. لیکن اگر ہم یونیورسل لیول کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پہنے جانے والے فیبرک نہیں ہوں گے, کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے یہ اس میں پولیسٹر ہوتا ہے, اور پولیسٹر اٹ سیلف جو
جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کو ہیٹ اپ کرتے ہیں. ہاں. تو اس وجہ سے جو بھی پولیسٹر بیس فیبرکس ہوں گے وہ بہت کم یوز ہوں گے لیکن وہ لوگ یوز کریں گے جو کہ اس کو کیری کریں گے ایئر کنڈیشن ایٹماسفیئر کے اندر. ادروائز لان اور جو کاٹن ہے یہ تو ایک یونیورسل فیبرک فار سمر ہے, لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کاٹن کا جو ہے وہ بہت زیادہ وہ شارٹیج رہی ہے, اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بڑی انوویٹو ہے تو اس نے سوچا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کچھ ہونا چاہیے, تو انہوں نے آلٹرنیٹ فیبرکس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں جو کہ ویری نیئر ٹو کاٹن, ویری نیئر ٹو لان ہیں, لیکن دے آر ناٹ دیئر سیلف لان اور کاٹن. آپ اس کو پہنے تو وہ اتنے ہی ایرے ہیں, اتنے ہی بریدی ہیں. اس میں انہوں نے بڑی ورائٹی دی ہے, لائک اس میں جو ٹیکنیکس آف ویونگ ہیں ان کو چینج کیا ہے, پھر اس میں ٹیکنیکس آف پرنٹنگ کو چینج کیا گیا, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور کاٹن نیٹ بھی میں نے دیکھی ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. کاٹن نیٹ پھر ایک طرح کی نہیں ہے نا, اس میں بھی مطلب ڈابی کاٹن نیٹ ہے, دین اس کے اندر سلب کاٹن نیٹ ہے, دین اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری فارمیشنز ہیں جو کہ آبویسلی ایک کامنر کو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں لائی گئی ہیں تاکہ آپ ایک ہی طرح کا فیبرک دیکھ کے دیکھیں. فیمیل جو ہوتی ہے نہ وہ ایک رنگ پسند کر سکتی ہیں نہ وہ ایک کپڑا پسند کر سکتی ہیں. وی نیڈ ورائٹی, وی وانٹ ورائٹی, اور اس کے لیے ہمیں فیبرک جو ہے وہ اس میں نئی اس میں بھی چاہیے کیونکہ عید کے 3 دن ہے تو عید کے تینوں دن ہم نے ڈفرینٹ کلرز پہننے ہیں, ڈفرینٹ فیبرک کا ہمیں ہونا چاہیے اور ڈفرینٹ ڈیزائنز ہی ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ آرگینزا اگر آپ اٹ سیلف آپ بات کرنا, آرگینزا جو بہت زیادہ یوز ہوگی, میں اگین اینڈ اگین وہ بات کر رہی ہوں کہ لڑکیوں کی جو سکرٹس ہیں جو لوور باٹمز ہیں ان میں آرگینزا بہت یوز ہونے والی ہے, لائک ان ڈبل لیئرز دیٹ ول گیو یو اے فلفی لک, اور باربی لک اس سے جو ہے نا وہ لڑکیوں کی بہت اچھے سے وہ لوگ مینٹین کر سکتی ہیں. تو وہ جو چبی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں کیا پہنے, اور ہم جو اگر کچھ بھی پہنتی ہیں تو ہم اپنے سائز سے زیادہ لگتی ہیں, ہیلدی لگتی ہیں, تو ان کے لیے یہ بڑا اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس فیبرک کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, مطلب وہ آرگینزا پہن سکتی ہیں. آرگینزا نہیں تو آپ دوپٹہ لے سکتی ہیں آرگینزا کا, اوپر سے پفی سلیوز جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, اتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ. اچھا جو ڈیزائنز ہیں وہ کس طرح کے, مطلب میں نے فراکس بھی دیکھے ہیں مارکیٹ میں, میں نے لانگ شرٹس بھی دیکھی ہیں, شارٹ شرٹس بھی دیکھی ہیں, ٹراؤزر بھی ہے, شلوار بھی ہے, سب کچھ ہی چل رہا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ چل رہا ہے, لیکن اب نا شیپس کے اوپر, اب جب کوئی بھی برانڈ یا کوئی بھی ڈیزائنر کچھ بھی کریٹ کرتا ہے یا کوئی بھی ٹرینڈ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ سم تھنگ ایسے ہی کچھ انٹرنیشنل ٹرینڈ کو دیکھو اور وہ انٹروڈیوس کروا دو, اس کو بلائنڈلی فالو کرو. اب تھوڑا سا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈیزائنرز اور برانڈ جو ہیں وہ باڈی فگرز کے اوپر بڑا وہ فوکس کرنے لگے ہیں. سو اب جو ہے باڈی شیپ, جیسی پیئر شیپ باڈی ہوتی ہے, دین سلنڈر شیپ باڈی ہوتی ہے. سلنڈر شیپ مینز آپ کی باڈی شولڈر براڈ ہوتے ہیں, دین تھن آپ کی ویسٹ ہوتی ہے, دین آپ کی ہپس براڈ ہوتے ہیں. اب اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سنچڈ ویسٹ. آپ سنچڈ ویسٹ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی جو ویسٹ کا پارٹ ہوتا ہے آپ اسے پرومیننٹ کرتے ہیں, آپ اس میں بیلٹس یوز کرتے ہیں, آپ اس میں پلیٹس یوز کرتے ہیں, تاکہ جو جب کوئی آپ کو فرسٹ لک میں دیکھتا ہے تو آپ کی کمر پہ اس کی نظر جاتی ہے. دیٹ از کالڈ سنچڈ ویسٹ. سو سنچ ویسٹ کی جو ایک ہے وہ بہت زیادہ جائے گی, اور وہ ایکولی 30+ میں بھی جائے گی, ٹین ایجز میں بھی جائے گی. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جو ریکٹینگل شیپ ہے, لائک اسٹریٹ شیپ جو ہے وہ بہت زیادہ لے کے چلیں گے. کرتا جس کو کہہ لیں, لانگ شرٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ چلیں گی ود سگریٹ پینٹس, لیکن ذرا سے جو ہے وہ براڈر اس کی ہوں گی. اور تھرڈ تھنگ ہے کہ اگر آپ گاؤنز اینڈ میکسیز میں بھی جائیں گے تو پہلے یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں اپر باڈی سے الگ ہوتا تھا, لوور باڈی سیٹ. اب ون گو کی آپ کو جو ہے نا وہ گاؤنز دکھائی دیں گے جس میں اسٹریٹ شیپس ہوں گی, دین اس میں تھوڑی اے لائن شیپ ہوں گی, یعنی کہ اس میں آپ کی جو باڈی کو جو ہے وہ ڈویژنائز نہیں کیا جائے گا اور اس میں کٹس نہیں دیے جائیں گے آپ کی ویسٹ کے اوپر. تو یہ 3 شیپس جو ہیں یہ تو بہت زیادہ چلنے والی ہیں. اچھا انارکلی فراکس میں نے بہت دیکھے ہیں کہ وہ آج کل وہ جو پلیٹس والے بھی اور انارکلی فراک بھی چل رہے ہیں اور بہت زیادہ ان ہے آج کل. وہی پینل, اس کو بیسیکلی کہتے ہیں پینل ورکنگ کہتے ہیں. پینل ورکنگ بیسیکلی اس کا ایکچوئل جو مدعا یا پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پہننے والا ہے اس کی باڈی کا کون سا پارٹ جو ہے وہ پرومیننٹ کرنا ہے. اب جب بھی آپ انارکلی کا کٹ پہنتے ہیں یا پینلز والی کوئی بھی چیز پہنتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا جو بسٹ اینڈ ویسٹ والا ایریا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا پرومیننٹ ون. ٹھیک ہے, تو اب جو لڑکیاں یا جو فیمیلز فیل کرتی ہیں کہ وی آر چبی,
ہمارا ہپس کا جو پارٹ ہے وہ بہت براڈ ہے یا ہمارا شولڈر کا پارٹ بہت براڈ ہے, تو ان کے لیے جو پینلز والے کٹ ہوتے ہیں اسٹریٹ میں بھی اور ایون کہ انارکلی فراکس میں اینڈ گاؤنز میں بھی, وہ بہت اچھی آپشن ہے, ان کو ان کے ساتھ جانا چاہیے. ان کو ویسٹ میں یہ جو اپر باڈی سے الگ ہوتا ہے اور ویسٹ کے اوپر اس کی ایک سیم لائن ہوتی ہے دین وہ نہیں ان کو پہننا چاہیے. ان کو پہننا چاہیے جو پینلز کے ساتھ اسٹریٹ ون گو میں کا جو پورا ڈریس ہے. اچھا, تو یہ اس طرح کے اگر انہوں نے فراکس بنانے ہیں یا لینے خریدنے ہیں تو وہ لان میں خریدیں یا شفون میں خریدیں, کس میں خریدیں؟ دیکھیں لان میں بھی ایکولی یہ بہت اچھی چلنے والی ہے, اور obviously سیزن وائز اگر ہم دیکھیں تو شفون وہ ایک ہمیں, کیونکہ وہ ایک شیئر فیبرک ہے, سی تھرو فیبرک ہے, تو اس کے ساتھ ہمیں ساتھ obviously سلپ ایڈ کرنی پڑتی ہے, تو وہ ڈبل جب لیئر ہو جاتی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تھوڑی اتنی ویئریبل نہیں رہتی ہے. سو وہ ایک اچھی آپشن ہے, لیکن اگر آپ بیسٹ آپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ لان ہے. اور لان میں آپ کے پاس ہیں چھوٹے فلورل پرنٹس, اس میں سالڈ بڑے فلورل پرنٹس ہیں, دین اس میں آپ کے پاس لائنس کی آپشن ہے, اسٹریٹ لائنس ہوں گی, ہاریزونٹل ہوں گی, ورٹیکل ہوں گی, آپ لائنس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں, ایلیوژن کریٹ کر سکتے ہیں اپنی باڈی کے لیے. لائک اگر آپ ایک بہت شبی شخصیت ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے سلم دکھنا ہے اور مجھے گاؤن بھی پہننا ہے, میکسی بھی پہننی ہے, تو پھر ویسی سچویشن میں کریں کہ لائنس کی جو ورٹیکل لائنس ہیں وہ ایسا کریں کہ ان کے لوور پارٹ کے لیے, یعنی آپ کا ویسٹ سے جو لوور پارٹ ہے وہاں پہ آپ ورٹیکل لائنس کا استعمال کریں. دین جو آپ کا سلیوز کا پارٹ ہے اس میں آپ ہاریزونٹل لائنس یوز کریں, اور جو آپ کا اپر باڈیز کا جو پارٹ ہے اس میں اگر آپ چھوٹی تھن لائنس یوز کریں گے تو آپ اپنے سائز سے 2 سائز کم لیں. کیا بات ہے. اور یہ جو اتنی باریکی ہے نا, یہ ایک ڈیزائنر ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ کس کو کیا پہننا چاہیے, اور آبویسلی ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی شیپ کیا ہے اور اس پر کیا چیز سوٹ کرے گی, کس طرح کے کپڑے ہمیں پہننے چاہیے. سعدیہ خالد ہمارے ساتھ موجود تھی, فیشن ڈیزائنر ہے. سعدیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئیں, اور لائبہ آپ کا بھی بےحد شکریہ کہ آپ بھی یہاں پر آئیں, بڑی اچھی ٹپس دے کے جا رہی ہیں سعدیہ کہ آپ نے کس طرح عید منانی ہے اور عید پر کس طرح کے کپڑے آپ نے پہنے تاکہ آپ اور بھی خوبصورت لگے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب یہ سیگمنٹ ہمارا آج کی کتاب, اور اس سیگمنٹ میں پروفیسر احمد عماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کسی اچھی کتاب کے ساتھ ہمارا تعارف کرواتے ہیں, اور ان کی طرف چلتے ہیں. اور آج کون سی کتاب سے ہمارا تعارف کروانے والے ہیں انہی سے جانتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے گا. بہت شکریہ منیبہ. آج کی جو کتاب ہے وہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہی ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے, اور یہ کتاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ غیر معمولی کتاب ہے. اور یہ غیر معمولی کتاب اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی ہے کہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے, اس کے بعد انہوں نے اپنا مطالعہ کیا, اپنی اسٹڈیز اور ریسرچ کی, اس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کیا, اس روشنی میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات مبارک کا تفصیل سے مطالعہ کیا, ہر طرح کے سورسز کو کھنگالا, اور جو ارلیسٹ سورسز تھے ان کو بھی دیکھا, اور اس کے بعد لیٹر آن ان کو بھی دیکھا, اور اس کے بعد اس کتاب کو تصنیف کیا. مارٹن لنگز ان کا نام ہے جن کی یہ کتاب ہے, اور ابو بکر سراج کے نام سے پھر یہ پہچانے جاتے ہیں. اور ان کا جو ترجمہ ہے یہ کاظم جعفری صاحب نے کیا ہے, اور بک کارنر جیلم والوں نے اس کتاب کو شائع کیا, اور بڑا اچھا شائع کیا ہے. کتاب کی جو ضخامت ہے وہ زیادہ ہے, اور اس لیے بھی زیادہ ہے کہ صفحہ بہت اچھا لگا ہوا ہے, اور بالکل لگنا چاہیے تھا. عالی شان انسان کامل پر بات ہو رہی ہو اور مٹیریل اچھا نہ ہو اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس کتاب کا, تو یہ بات بنتی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ بک کارنر والوں نے بہت اچھا کام کیا. مارٹن لنگز کی اس کتاب پہ بات کرنے سے پہلے مجھے لیزلی ہیزلٹن کی وہ مشہور کتاب یاد آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس نے لکھی. اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی پر اتنا زیادہ لکھا جا چکا ہے کہ اب اگر کوئی شخص ریسرچ کر کے, ہر ریسرچر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹروتھ تلاش کرے, تو اپنا ٹروتھ تلاش کرنے کے لیے دقت ہوگی کیونکہ بہت مٹیریل ہے. یہ وہ انسان ہیں, وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اس کائنات میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے. تو ظاہر ہے پھر کہ لکھنے میں بہت ساری بیچ میں عقیدتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں,
اور بہت سارے بعد ازاں ایسے لوگ بھی جو لوگ کے دل کے اچھے نہیں تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس طرح کی کتابیں ہماری عقیدت کو, ہمارے عقیدے کو کیش کرنے کے لیے بیچ میں اس طرح کی شامل کر دیتے ہیں, اور یہ سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو اس طرح کی بھی بیچ میں ٹیکسٹس آ گئے. ان ٹیکسٹ سے بچنا اور اصل متن کو مد نظر رکھ کے حقائق تک پہنچنا یہ بہت مشکل کام ہے. لیزلی نے یہ کام کیا اور بڑی اچھی کتاب اس کی لکھی, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئی, وہ ایگنوسٹک رہی. لیکن اس کی کتاب پڑھے سے جانے کے قابل ہے, اور ہم نے اپنے اسی جو شو میں اس کتاب پہ ہم نے تبصرہ بھی پیش کیا تھا. اسی طرح مارٹن لنگز کی یہ کتاب جو ہے اس کتاب کا ترجمہ نہیں تھا, وہ اصل انگریزی میں ہی کتاب تھی. اس کتاب کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ترجمہ بہت اچھا ہے اور آپ کو کچھ نئی تفاصیل پتہ چلیں گی جو اس سے پہلے آپ کو نہیں پتہ. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابن اسحاق جو پہلا سورس ہے سیرت کے لیے, سیرت نگاری کے لیے, وہ آپ کا ہے. تو آپ سے ہی زیادہ تر لوگوں نے استفادہ کیا, اور ظاہر ہے مارٹن لنگز نے بھی اسی طرح انہی ارلی سورسز سے استفادہ کیا ہے. اور ان کے بارے میں جو ان کی جو کتاب ہے سیرت کی, اس پر سید حسین نصر جو معروف فلسفی اسکالر ایران سے, انہوں نے بڑا شاندار لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر سراج نے طویل عمر پائی اور ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے. روحانیات میں آپ کی گہری دلچسپی تھی. رینے گنو جو کہ فرانس میں پیدا ہوئے اور آپ تصوف کے راستے سے ہوتے ہوتے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو ان کا جو ابو بکر سراج یعنی مارٹن لنگز کا رینے گنو کے ساتھ ایک ذہنی طور پہ بہت زیادہ ایک قربت تھی. تو اس طرح کے جو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے مطالعے سے, جیسے مارماڈیوک پکتھال ہیں, وہ انہوں نے اپنا خود مطالعہ کر کے اپنے میلان طبع کے ساتھ مطالعہ کیا, اپنی مرضی سے مطالعہ کیا, اور اس کے بعد پھر قرآن حکیم کی وہ شاندار تفسیر لکھی. اور پھر تبصرے انہوں نے جو تقاریر کی ہیں, خطبات, وہ بڑے شاندار ہیں, عالی شان ہیں. کم ہی ایسا ہمیں نظر آئے گا کہ جو پیدائشی مسلمان ہے اس نے اتنا اچھا کام کیا. وہ کرتے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ویلیویبل اس لیے ہیں کہ انہوں نے دونوں گھاٹوں کا پانی پیا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے علامہ محمد اسد کی بات کی تھی کہ آپ جوش فیملی سے آپ کا تعلق تھا, اور آپ نے بھی اپنی کوشش کے ساتھ ریسرچ کر کے اسلام قبول کیا. مارٹن لنگز بھی اسی طرح ہی ہیں. اور یہ جو سید حسین نصر کا پیش لفظ ہے, اس کا ترجمہ محمد سہیل عمر صاحب نے کیا ہے, یہ اقبال اکیڈمی کے جو ڈائریکٹر تھے. تو اس طرح مل ملا کے یہ جو کتاب ہے, یہ کتاب بہت ہی شاندار ہے. اس کے مندرجات وہی ہیں, میں نے اس پہ اس لیے زیادہ وقت نہیں لگایا کہ ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جو ہائی پوائنٹس ہیں, ویسے تو ساری زندگی شاندار ہے, اسوہ حسنہ ہے, لیکن جو واقعات ہیں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ واقعات ہیں, ان کو چیپٹرز کی صورت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کتاب میں. اس میں جو ہے چیپٹرائزیشن کر دی جاتی ہے, جیسے کہ غزوات ہیں, ان میں ہر غزوے کا ایک چیپٹر ہوگا, صلح حدیبیہ ہے اس کا ایک چیپٹر ہوگا, ہجرت مدینہ ہے اس کا ایک چیپٹر ہوگا, اور اس طرح جو آپ کی زندگی کے جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں اس کے چیپٹرز ہیں. تو یہ بڑا شاندار کام ہے. دراصل جو مارٹن لنگز کا یہ کام صرف اردو میں ہی یا باقی زبانوں میں, یعنی جو ہم تک پہنچا اس زبان میں ترجمہ نہیں ہوا, بلکہ دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس شخص سے کام لینا ہوتا ہے اس کو اس طرح منتخب کر لیتا ہے, اور اس سے پھر اس کو طویل عمر بھی دیتا ہے, اور مارٹن لنگز کی طرح اس سے کام کرواتا ہے, اور پھر آگے اپنی مخلوق کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ بھائی تم اس عظیم الشان کام کے ترجمے کرو اور باقی مخلوق تک پہنچاؤ. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, شاعر ہیں اور مصنف ہیں جناب. بہت ہی خوبصورت کتاب کا تعارف آج انہوں نے ہمارے ساتھ کرایا ہے, محمد رسول اللہ. تو آپ بھی یہ کتاب پڑھیے گا اور پھر ہمیں اس کا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی ہے. اور اگر آپ لوگ بھی کنہیں کتابوں کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے جو فیس بک پیج ہے جاگو لاہور, وہاں پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی کیوریز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ کیسر فریدی صاحب موجود ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کی نشریات میں. کیسر صاحب آپ کو خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ کیا سنانے والے ہیں آپ ہمیں؟ اللہ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت پڑھی ہے کیسر صاحب, آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا ہے کیسر فریدی صاحب. اور جناب ایک سما سا بن گیا تھا, بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی. اور جناب مزید بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.
رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب فطر کے معنی روزہ افطار کرنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رمضان شریف کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر یہ صدقہ مقرر فرمایا ہے, اور اسی کو صدقہ فطر کہتے ہیں. رمضان کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں جو عید منائی جاتی ہے نا, اس کو اسی لیے عید الفطر کہا جاتا ہے. اور صدقہ فطر ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب بھی ہے, اور جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی اس کا بھی ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چاندی یا سونا یا مال تجارت ہونا اور اس پر 1 سال گزر جانا شرط ہوتا ہے, اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کے واجب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ضروری سامان کے علاوہ کسی کے پاس اتنا مال و اسباب ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو. تو آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے حوالے سے کہ کس کو دینا چاہیے, کس طرح دینا چاہیے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں, معروف سیرت اسکالر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب اختتام ہونے والا ہے رمضان شریف کا, اور پورا رمضان ہم لوگوں کی نشستیں رہی ہیں. صدقہ فطر کے حوالے سے کیا احکامات ہمیں ملتے ہیں؟ جس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقہ فطر جو ہے رمضان المبارک کی نسبت اور تعلق سے آخری باضابطہ احکام کے طور پر جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کم و بیش احادیث کی ساری کتب کے اندر اس پر الگ الگ باب جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں, اور یہ اتنا اہم اور ضروری ہے. ظاہری طور پر تو یہ واجبات دین میں سے ہے, لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس حد تک ہے کہ امام بخاری جیسے عظیم محدث نے اس پہ جب باب قائم کیا تو اس کے لیے لفظ فرض استعمال کیا, یعنی گویا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے اوپر اتنی زیادہ ترغیب دلائی گئی, اتنی تاکید کی گئی کہ یہ واجبات میں واجب کے درجے کے اوپر جو ہے وہ پہنچتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب رمضان المبارک کے آخری ایام قریب آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینے کی گلیوں میں منادی کرائی جاتی کہ لوگ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنے کا اہتمام کریں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس درجے کی اہمیت ہے, اور اس کی بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں. کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ ساری احادیث کا مفہوم جو ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلا تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ روزے جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے کے اوپر کہیں نہ کہیں ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتے ہیں. تو یہ رفعت صوم کا ذریعہ ہے. رفعت صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے اس کی بلندی کا ذریعہ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو یہ بڑی ایک اہم والی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے کے لیے کتنی زیادہ مشقت سے گزرنا پڑتا ہے, بھوک پیاس باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, وہ سارے ماحول اپنے آپ کو سارے ماحول کے سپرد کرنا کتنا مشکل عمل ہے, اور بڑی اس کے لیے ریاضت اور محنت کرنا پڑتی ہے. پھر بھی ہم انسان ہیں, کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, وہ روزہ معلق کر دیا جاتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان. نتیجتاً جب آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اللہ اس کی برکت سے اسے رفعت صوم عطا کرتا ہے, یعنی ہمارے روزوں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. دوسرا اس کا جو سب سے بڑا فائدہ حدیث سے ہم تک پہنچا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے صدقہ فطر کی, جس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے روزوں کی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے, یعنی ہمارے روزے ایک تو پہنچنے کا ذریعہ ہے, دوسرا یہ ہمارے روزوں کا جو نقص ہوتا ہے, جو عیب ہوتا ہے, جو کجی ہوتی ہے, اس کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. جو کہیں ہم نے کسی جگہ پہ ہم نے کوئی کمزور کلامی کر رکھی ہوتی ہے, یا کسی درجے پہ بد کلامی ہم سے ہو چکی ہوتی ہے, کسی کی دل آزاری ہو چکی ہوتی ہے, جو چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات جو روزے کے حسن کو جو ہے وہ گہناتے ہیں, اسے خراب کرتے ہیں, اس کی خوبصورتی کو کم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. صدقہ فطر کی یہ برکت ہے کہ جیسے یہ ادا کیا جاتا ہے تو ہمارے روزوں کے اندر موجود وہ جو چھوٹی چھوٹی خامیاں جو ظاہری طور پر روزے کے ثواب سے محروم نہیں کرتی لیکن اس کے ثواب میں کمی کا ذریعہ بن جاتی ہیں, ان صدقہ فطر کے ادا کرنے سے گویا ہمارا جو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ایک ناقص روزہ ہوتا ہے وہ کامل روزہ بن کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پیش ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کا ایک تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے صدقہ فطر کا کہ اس کی نسبت سے معاشرے کے تمام طبقات وہ جو ہیں عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں. صدقہ فطر کا بنیادی تصور یہ, اور یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر کا مفہوم یہ ہے, یہ ایسا صدقہ ہے جو عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے. حضور نے فرمایا ایک ایسا شخص جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا اس کی جانب سے اللہ کے ہاں یہ صدقہ فطر کے طور پر پہنچے گا, اس کے روزوں کی تکمیل کا سبب بنے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہی صدقہ اسی نیت کے ساتھ عید کی نماز کے بعد دے رہا ہوگا, یعنی گویا عید شروع ہو جانے کے بعد یا عید گزر جانے کے بعد دے گا,
تو اس کے اللہ کے ہاں وہ صدقہ فطر کے طور پہ تو قبول ہوگا اور ایک عام نفلی صدقے کے طور پہ قبول ہوگا، لیکن وہ جو رمضان کی نسبت سے صدقہ فطر کا کئی گنا اجر ہے، وہ جیسے ہم جانتے ہیں وہ جو بشارت ہے سرکار دو عالم کی کہ نفل کا اجر جو ہے وہ فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 گنا ہو جاتا ہے، تو جو اس کا 70 گنا اجر ملنا تھا وہ گویا ایک صدقے کے برابر جو ہے نا وہ صدقہ ملے گا۔ صدقہ فطر کی یہ بھی خوبصورتی ہے کہ صدقہ فطر ظاہری طور پر اگر چاند نظر آنے کے بعد بھی کوئی آدمی دیتا ہے تو اس کے اوپر وہی احکام نازل ہوتا ہے، وہ 70 گنا والا جو رمضان میں کی جانے والی نیکی کا ہے۔ تو گویا یہ ایک آخری موقع ہے کسی آدمی کا تھوڑا صدقہ کر کے بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بتا دیں کہ اس دفعہ کی ریشو کتنی ہے کہ کتنا ایک بندے کا بنتا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ بہت عام فہم سادہ سی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا اس کے بارے میں مقرر کیا پیمانہ، جو آج کا جو ہے وہ کچھ لگ بھگ 2.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ اچھا، اور 2.5 کلو کے حساب سے اگر ہم گندم کا دیکھیں تو کوئی 320 روپے کا بنتا ہے، اگر ہم جو کا دیکھیں تو 800 روپے کا بنتا ہے، اگر ہم کھجور کا دیکھیں تو وہ کچھ 2800 کا بنتا ہے، اور اگر ہم کشمش کا دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا بھی دی ہے اور اس کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ، وہ 6400 کے قریب بنتی ہے۔ سو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ ہر آدمی پوری دیانتداری سے اپنے وسائل کا تجزیہ کرے، اور یہ جو منیمم والا ہے نا 320 والا، یہ جو گندم والا ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے، یہ تو ہر عاقل بالغ، ہر عاقل کے اوپر جو ہے نا وہ فرض ہے، ان معنوں میں کہ جو اس حالت میں ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا، یعنی ہوتا کیا ہے جیسی صدقہ فطر نافذ ہوتا ہے نا تو 2 کیٹیگریز میں پورا معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس سے باہر نہیں رہتا۔ ایک وہ جو لینے والا ہے، اور اس لینے والا کون ہے، اس کی آسان تشریح یہ ہے کہ جو لینے والا نہیں ہے نا اس کے علاوہ باقی سب نے دینے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ضرورت مند ہے اس درجے کا شریف مسکین ہے اس کا، اور دین نے یہ ہمیں بہت آسانی کر دی ہے کہ عام زکوٰۃ صدقات تو ہم غریبوں اور مساکین کو دیتے ہیں نا، لیکن اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ مسکین کو سب سے پہلے چننا چاہیے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ غریب وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر اور باطن سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے اور یہ ضرورت مند ہے اور اسے نہیں دیں گے تو اس کے معاملات خراب ہو جائیں گے، اور پھر وہ خود بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے، گزارش کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں دین کی کیا خوبصورتی ہے، صدقہ فطر کے حوالے سے سب سے افضل صدقہ جو دینے کا طریقہ ہے وہ مساکین کو دینا، اور مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کی ظاہری حالت سے نظر نہ آئے کہ یہ غریب کے درجے پہ چلا گیا ہے، یہ ضرورت کے اس اعلیٰ انتہائی درجے پہ چلا گیا ہے، اور دوسری اس کی خوبی کہہ لیں یا نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری غربت مجبوری کے باوجود اللہ نے اسے ایک باوقار بنا رکھا ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، سفید پوش میں آ سکتے ہیں، ایگزیکٹلی ہم سفید پوش جس کے لیے ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں پہلا حق ان کا ہے، اور یہ اس انداز میں دینا چاہیے تاکہ ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ بھی ان خوشیوں میں جو عید کی خوشیاں ہیں نہ صرف وہ خود شامل ہو سکیں بلکہ ان کے بچے، ان کے عزیز و اقارب تک بھی کچھ خیر پہنچے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، ہم عید کے جو پکوان ہیں صبح کے ان میں جتنا خرچ کر دیتے ہیں وہ ایک آدمی کا جو بنتا ہے صدقہ فطر اس سے کوئی 100 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی مالی استطاعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری دیانتداری کے ساتھ، میرے کریم آقا نے گیہوں کا بھی دیا، کھجور کا بھی دیا، لیکن کشمش کا بھی دیا، تو ہمیں اس انداز سے اپنی ترتیب بنانی چاہیے، جتنے وسائل ہوں اس اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور یہ پیدا ہونے والا جو بچہ عید والے دن کی جس نے فجر کی اذان بھی سن رکھی ہے نا، جو بچہ فجر کی اذان سے پہلے تک پیدا ہوتا ہے اس پر بھی صدقہ، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ صاحب نصاب خود دے تو زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ وہ جس کی تولیت میں ہے، یعنی جو اس کا ذمہ دار ہے، جو گھر کے مالی معاملات کا جو بندہ ذمہ دار ہے، عموماً جو مرد ہوا کرتا ہے، یہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ مردوں کی طرف سے بھی دے، عورتوں کی طرف سے بھی دے، بچوں کی طرف سے بھی دے، اور اپنے غلاموں یعنی جو خدمتگار ہیں، آج کے زمانے میں اس طرح غلام تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہمارے ملازمین ہیں اگر وہ خود نہ دے سکیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور وہ خرچ جو ہے وہ لوگوں تک خیر کا ذریعہ بنے، اور وہ عید کی خوشیاں جنہیں منانے کے لیے ہم بےتاب ہیں اس میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس خوشی میں ان کا بھی حصہ شامل ہو۔ اچھا، کیا دوسرے درجے پہ کوئی اور بھی ہے جن کو دے سکتے ہیں، مطلب سفید پوش کے علاوہ؟ دیکھیں زکوٰۃ کے جتنے مصارف ہیں ان سب کو تو دیا ہی جا سکتا ہے، صحیح، لیکن اس سے ہٹ کے میں نے اس لیے بتایا کہ یہ ترجیح کی بات ہے، یعنی ترجیح میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساکین جو سفید پوش لوگ ہیں جو ایسے باوقار ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم دے بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں بہت مہربانی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، بڑے وقار کے ساتھ۔ اس میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں صدقہ فطر جو ہے، ویسے تو اسلام نے ہر صدقہ جو ہے
اسے دینے سے پہلے یا اس کی ترغیب دلائی ہے. وہاں یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ جو لینے والا ہے وہ محسن ہے, دینے والا محسن نہیں ہے. لینے والا محسن ہے کیوں کہ اس کے صدقہ قبول کرنے کے بعد آپ کا صدقہ قبول ہوتا ہے. جب اس تک پہنچ جاتا ہے تو وہ صدقہ آپ کے لیے بلاؤں کے ٹلنے کا ذریعہ بنتا ہے, اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, رحمتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو گویا لینے والا محسن ہے. عام صدقہ خیرات جو ہے زکوٰۃ, اسے بھی بہت وقار کے ساتھ دینا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں صدقہ فطر تو ایک عیدی جیسی چیز ہے نا, اس کو تو بہت ہی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اور بہت جسے کہتے ہیں نا ایک پوشیدگی کے ساتھ اگلے کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اس کے سپورٹ کرنا چاہیے. بے شک صدقہ فطر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس کو دینا چاہیے, کتنا دینا چاہیے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. مزید بھی جناب کل آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.